नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज रमज़ान मुबारक की तीसरी नमाज तरावीह अदा की है। आज हम तीसरे पारे में से जो इस्लाह अहवाल और इस्लाह मुआशरा का मौजू चल रहा है, उस हवाले से जिस मौजू पर आज हम बात करेंगे वो है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम का तसव्वुर दीन क्या है? बेशक अल्लाह के नज़दीक फ़कत इस्लाम ही दीन है। ये आले इमरान की आयत नंबर 19 से ये बात समझने वाली है कि इस वक्त जितने निज़ाम ज़िंदगी और उसके मुतल्लक़ फ़लसफ़े मौजूद हैं, उनमें से कोई एक भी इस काबिल नहीं है कि उसको दीन कहा जाए। दीन हमेशा उसको कहते हैं जो कामिल हो, अकमल हो और इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर वो रहनुमाई देता हो। रहनुमाई इस तरह देता हो कि ये नहीं कि दुनिया के काम करो तो तुम्हें दीन रहनुमाई न दे, दीन का काम करो, मज़हब, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आमाल सालिहा, तो ये ताल्लुक़ इनका दीन के साथ है और बकिया मामलात का ताल्लुक़ दीन के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है। मस्जिद के अंदर जो इबादत करते हैं वो दीन का एक शोबा है जिसे हम बंदगी इबादत से ताबीर करते हैं। और जो सारा दिन हम मुआशरे के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं, तजारत करते हैं, जॉब करते हैं, दीगर मामलात करते हैं, उनका ताल्लुक़ भी दीन के साथ है। मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़ना, अल्लाह की बंदगी करना, अताअत करना, ये सारे का सारा दीन है। और सारा दिन मस्जिद से बाहर रह करके रिज़्क़ हलाल कमाना भी दीन है। लिहाजा पार्लियामेंट के अंदर सियासी मामलात, खिदमत दीन, खिदमत वतन का काम हो तो वो भी दीन है। और मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत और बैठ कर के अल्लाह अल्लाह करना, उसका नाम भी दीन है। इन तसव्वुरात को कुछ इस तरह समझने की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे के अंदर हम दीन का तसव्वुर फ़कत इतना समझते हैं कि मस्जिद के अंदर 5 वक़्त की नमाज पढ़ने को हम दीन से ताबीर करते हैं कि ये हमारी मजहबी ज़िंदगी है, दीन है हमारा। और सारा दिन हम लूट मार करें और मुआशरे के अंदर धोखाधड़ी करें, मुआशरे के अंदर जितने दुनियावी काम हैं उनको हम दीन का तसव्वुर ही नहीं करते, दीन समझते ही नहीं। जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो दीन अता फरमाया उसका तसव्वुर ये है कि एक अंधे को सड़क पार करवाएंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी, वो भी दीन का काम है। और भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, वो भी दीन है। मस्जिद के अंदर जाकर के अल्लाह अल्लाह करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, वो भी दीन है। तो इस तसव्वुर को समझने के लिए हम एक हदीस पाक को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दीन का तसव्वुर समझ आ जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा सहाबाए किराम की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपको एक ऐसी जगह और एक ऐसा अमल न बताऊं जिस अमल के करने से वो गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे जो गुनाह हतीम काबा और काबतुल्लाह का तवाफ़ करने से भी माफ़ नहीं होते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमाईन
نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، اس آٹومیٹک سسٹم کے تحت انسان کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے اور کچھ چھوٹی چھوٹی خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ ان چھوٹی نیکیوں کے عوض وہ چھوٹے گناہ جو محسوس نہیں ہوتے وہ خود بخود بغیر کسی توبہ کے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ گناہ انسان کے ایسے ہیں جن کے لیے توبہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ توبہ کرے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کے لیے کوئی خاص قسم کی توبہ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، پہلے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، دنیا کے قانون کے مطابق اور اسلام کے قانون کے مطابق اس کی پہلے سزا بھگتنی پڑتی ہے، اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے، اس کا قصاص دینا پڑتا ہے، تو پھر وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان حج کے لیے جاتا ہے تو حتیم کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کے نوافل ادا کر کے مقام آب زمزم پر کھڑے ہو کر، مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر انسان دعا کرے تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو وہاں بھی معاف نہیں ہوتے۔ اب یہ جتنے گناہوں کی لسٹ گنوائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان میں سے کچھ گناہ صغیرہ ہیں اور کچھ گناہ کبیرہ، مگر ان گناہوں کی لسٹ میں وہ گناہ شامل نہیں ہیں، وہ گناہ کبیرہ گناہ شامل نہیں ہیں جن کا تعلق خالصتاً حقوق العباد کے ساتھ ہے، لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ وہ گناہ کچھ بڑے ایسے ہیں، مثلا شرک کا گناہ، ناحق قتل، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی اور زنا، اور کچھ گناہ اور بھی ایسے ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے۔ یہ گناہ تو ایسے گناہ ہیں کہ جو شب جمعہ سے لے کر لیلۃ القدر، شب قدر، شب بارات اور ان مبارک ایام اور مبارک ماہوں کے اندر بھی، راتوں کے اندر بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ایک خاص توبہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ پروسیس کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے قتل ہے تو ناحق قتل کیا تو قتل کا قصاص دینا پڑے گا، قصاص کے بغیر وہ گناہ قتل کا معاف نہیں ہوگا کہ آپ ناحق قتل کر کے، جیسا کہ ہم نے کل کی گفتگو میں یہ بات درج کی تھی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص حیات ہے، قصاص نہیں ہوگا تو گناہ معاف نہیں ہوگے، لہذا اس کی سزا ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایک خاص انسان عمل کرے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو حتیم کعبہ میں بھی معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چونک کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ کون سے، وہ جگہ کون سی؟ فرمایا انسان صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے، باجماعت ادا کرے یا گھر میں ادا کرے، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد رزق حلال کی تلاش میں جو شخص گھر سے نکل پڑتا ہے اور سارا دن وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سارا دن وہ رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اب رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو قسم کی ہے، ایک وہ بھی رزق حلال کماتا ہے جس کا آفس ٹھنڈا ہے، اے سی لگا ہے، اس کی جاب ایسی ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سپروائزر ہے، وہ ایک ایسا ہے جس کے ماتحت بہت سارا سٹاف کام کرتا ہے، مگر اس کی جاب ایسی ہے کہ وہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کے سب کو لک آفٹر کرتا ہے، مگر اس پر بھی ایک آزمائش ہے۔ وہ کیا آزمائش ہے کہ اس کی جنبش قلم کے ساتھ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ اس جنبش قلم کو ناجائز استعمال کرے تو بہت سارا پروفٹ، بہت سارا نفع، بہت سارا مال
ایسا کما سکتا ہے ناجائز طریقے کے ساتھ جو اس کے مہینے کے بعد اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے، اتنی تنخواہ جو مہینے کے بعد اس نے لینی ہے وہ روزانہ کما سکتا ہے، مگر وہ صبر، استقامت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ اس کی محنت بھی اتنی ہوگی جتنی کہ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں اندر بیان فرمائی۔ آقا نے فرمایا ایک شخص صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا اور سارا دن چابڑی اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا جو اس کے جسم سے اس مزدوری کی محنت اور مشقت کرتے کرتے جو پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو گناہ حتیم کعبہ میں معاف نہیں ہوئے تھے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف مسجد کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، جبکہ 5%، صرف 5 سے بھی کم فیصد اسلام دین مسجد کے اندر ہے۔ 95-96% دین جو ہے وہ باہر بازار کے اندر ہے۔ رزق حلال کمانا بھی دین ہے، سارا دن ایمانداری کے ساتھ درست چیز لوگوں کو دینا، درست معاملات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا نام بھی دین ہے، اور وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ سارا دن انسان رزق حلال کمانے کے لیے دکان پر بیٹھتا ہے، ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتا تو وہ بھی عبادت ہے۔ لہٰذا ہم نے مسجد کے اندر جو دین کو محدود کر رکھا ہے، اس تصور سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ دین بازار کے اندر ہے، معاملات کا نام دین ہے، معاملات کو درست کرنے کا نام دین ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اس کو بطور قوت نافذہ نافذ کرنا یہ بھی دین ہے۔ دنیا کو سنوارنا یہ بھی دین ہے۔ آخرت کی فکر کرنا یہ بھی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقوق اللہ کو آباد کرنا، حقوق اللہ کا خیال کرنا یہ بھی دین ہے۔ حقوق العباد کو پورا کرنا یہ بھی دین ہے۔ خدمت والدین کرنا بھی دین ہے۔ خدمت اولاد کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی دین ہے۔ بیوی کے حقوق کو پورا کرنا یہ بھی دین ہے۔ اولاد کے حقوق کو پورا کرنا یہ بھی دین ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا یہ بھی دین ہے۔ رزق حلال کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی دین ہے۔ تو دین کے تصور کو بڑا محدود ہم نے رکھا ہے، اور ہم نے صرف بقیہ سارے معاملات کو نکال دیا ہے۔ سیاست یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اگر صرف عبادات کا نام دین ہوتا تو مکی زندگی کے اندر آقا علیہ السلام جو عبادات کرتے تھے اور جو لوگوں کے ہاں جو تصور تھا صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اعمال صالحہ پر عمل کرنا اور اس کے سوا اور بقیہ نہیں، آقا نے فرمایا یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی، پارلیمنٹ پہلے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ خود آقا علیہ السلام مقرر ہوئے، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ کر کے لوگوں کے حقوق کی جد و جہد کی، لوگوں کو حق دلوائے، تو یہ سارے کا سارا دین تھا۔ اگر آقا علیہ السلام کا پارلیمنٹ اور نفاذ اور مدینہ کی ریاست کی بنیاد نہ ہوتا، مقصد نہ ہوتا، تو یہ آقا علیہ السلام کبھی بھی اس کے لیے جد و جہد نہ فرماتے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھنا اور پھر اس کو پالنا، اس کی لد صاف کرنا، اس کا پیشاب صاف کرنا، اس کے چارے کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بھلے اس کو اس پر جہاد کا وقت نہ ملے مگر اس نے نیت اس لیے رکھا تھا کہ میں اس پر جہاد کروں گا اللہ کے راستے پر، تو فرمایا اس نے جتنا عرصہ اس کی خدمت کی، فرمایا یہ بھی تصور دین ہے، یہ بھی دین ہے اس کی خدمت کرنا۔ پھر آقا علیہ السلام کے اس تصور دین کو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل مبارک سے بھی یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب ریاست کا راؤنڈ لگاتے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد جو شخص مسجد میں بیٹھا ورد وظائف تسبیحات اور اللہ میں عبادت میں مصروف ہوتا، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کان سے پکڑتے اور دھکا دے کے مسجد سے باہر نکال دیتے اور فرماتے کہ تجھ پر حقوق العباد کا کوئی حق نہیں،
تمہارے بیوی بچوں کا کوئی تم پر حق نہیں، جاؤ رزق حلال کماؤ فرمایا، وہ بھی خدمت، وہ بھی دین ہے، وہ بھی عبادات میں سے۔ لہٰذا قرآن پاک نے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی لفظ دین کا استعمال کیا۔ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی، اس کے لیے اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ، معاشرے کے اندر طرز زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس کو سنوارنے کا جتنا سبجیکٹ ہے، اس کو ڈیل کرنا، ان کے معاملات کی ہدایت دینا، اس کا نام دین ہے۔ لہذا دین کا جو تصور ہے، ہم عبادات کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک اور تصور بھی پایا جاتا ہے، یہ سیاسی دین ہے اور یہ مذہبی دین ہے۔ سیاسی دین اس کو کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے نفاذ نظام اصلاح کی بات کرے، نفاذ کی بات کرے، قوت نافذہ کو نافذ کرنے کی بات کرے، تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ مذہب کی مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار لوگوں کا کام ہے نماز پڑھنا، اور پارلیمنٹ میں جانا دیندار لوگوں کا کام نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت، پاکستان کے قیام کے وقت، ہمارے ساتھ جو بدقسمتی کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا، وہ یہ کھیلا گیا کہ جو لوگ قرآن پڑھنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، عبادات کرنے والے تھے، ان کو کہا کہ آپ مسجدیں آباد کریں، ان کو کہا کہ آپ قرآن پڑھیں، ان کو کہا کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کر کے واعظ نصیحت کریں، ممبر رسول پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، ہدایت اور تبلیغ کی بات کریں۔ اور جو لوگ سرمایہ دار تھے، جو پیسے دار والے لوگ تھے، ان کو کہا کہ آپ اپنی اولادوں کو بیکن ہاؤس میں پڑھائیں، آپ اپنی اولادوں کو بڑے اسکولوں میں پڑھائیں، آپ اپنی اولادوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھائیں جہاں دین کا تصور نہ ہو۔ لہٰذا نفاذ اسلام کی جگہ پارلیمنٹ اور مسجد، یہ دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ مذہب کے نام پر مدرسوں کے اندر پڑھنے والے غربت زدہ لوگ جو تھے، ان کو کہا گیا کہ تم دین کی خدمت کرو، اور بقیہ کو لوگوں کو کہا گیا کہ تم سیاست کے میدان میں آ جاؤ۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو دین کے درمیان ایک خلیج برٹش حکومت نے، لوگوں نے جاتے ہوئے ڈال دی، اور ہم آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ جو لوگ غربت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق دینداری اور مذہبی لائن ذوق کے ساتھ جن کا تعلق تھا، ان کو مسجدوں کی طرف ہم نے لگا دیا، اور جو لوگ کرپٹ تھے، بڑے لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، نسلوں والے لوگ تھے، زمیندار تھے، جگیردار تھے، ان کو کہا کہ آپ پاکستان کی نظام سیاست کی طرف آ جائیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک مدرسوں سے پڑھ کر کے کوئی شخص بھی خدمت دین کے تصور کے ساتھ پارلیمنٹ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور سیاستدانوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں نکلا جو اسلام کے جملہ فلسفے کے ساتھ اور اسلام کی تعلیمات سے آراستہ ہو کر کے وہ ایک کل کی حیثیت رکھتا ہو۔ اسی پر اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو تیرا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، وہ حق کی بات نہیں کر سکتا، وہ کبھی حق بات کہتا ہی نہیں ہے، اس کا حق بات کہنے کو جی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی نوکری خطرے میں رہتی ہے، وہ دین کا تصور کبھی نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے کہ مسجد کا ایک امام اور ایک مسجد کا جو خطیب ہے، اس کی مسجد کی جو انتظامیہ ہے، جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اندر ہر پاکستان کی پولیٹیکل جماعت سے وابستہ بندہ اس کمیٹی کے اندر شامل ہوتا ہے، لام دال میم نون جیم کے ساتھ ہر کسی کا وابستہ ہے۔ اگر وہ کبھی حق کی بات کرے گا، وہ ریاست مدینہ کی بات کرے گا، اسلام کے نفاذ کی بات کرے گا، اگر وہ حق کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو صدر صاحب ناراض ہوں گے، جنرل سیکرٹری صاحب ناراض ہوں گے، فلاں ناراض ہوگا، وہ سمجھے گا میری جماعت پر ہٹ کی ہے، میری جماعت پر ہٹ کی ہے۔ لہٰذا وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی نوکری بچاتے ہوئے، وہ کبھی بھی حق بات نہیں کہتا، وہ وضو کے 4 فرض بتاتا اور ساتھ یہ جملہ آہستگی سے بولتا، جاؤ جہنم میں سارے۔
لہٰذا وہ اپنی نوکری بچا کے گھر چلا جاتا ہے، وہ حق کی بات کبھی نہیں بتاتا، اس کو ہمیشہ کھٹکا رہتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے انتظامیہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ جس امام اور خطیب کے اوپر ہر وقت اس طرح کی تلوار لٹکی ہوگی وہ حق بات نہیں کبھی کہے گا۔ دوسری بات، مدرسے سے کبھی اس کو جرت کے ساتھ جینے کا حق سکھایا ہی نہیں گیا ہوگا۔ مدرسے سے ہمیشہ اسے مانگ کر کھانے کا، دوسروں کی طرف دیکھنے کی بات اسے سمجھائی گئی ہوگی۔ دنیا کی جدید علوم اس کو بتائے نہیں گئے ہوں گے، دنیا کے جدید علوم کے ساتھ آراستہ نہیں کیا گیا ہوگا، اس کی سوچ ہی اس طرف نہیں گئی ہوگی۔ لہٰذا اس کو پتہ ہے کہ چند کتب احادیث پڑھ کر کے، جب دین کی کتابیں پڑھ کر کے مسجد سنبھالنی اور مسجد کے اندر یہ کام کرنا ہے، لہٰذا وہ اپنے نظام زندگی کو سنبھالتا ہے۔ لہٰذا اسلام کا جو تصور دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے فیصلے کرنا اور امانت اور دیانت اور لوگوں کے حقوق کی بات کرنا، قانون کی بالادستی قائم کرنا، انصاف کی بالادستی قائم کرنا اور انصاف کو نافذ کرنا بطور قانون، اور امیر اور غریب کی جو تفریق ہے اس کو ختم کر کے برابری کے حقوق عوام الناس کو دینا، یہ سارے کام کرنا بھی دین ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ سارے کام مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کیے۔ آج الگ بات ہے کہ ان سارے کاموں کے لیے ایک الگ بلڈنگ اور الگ ایک ماحول بنا دیا گیا، تو لہٰذا ہم نے سمجھا کہ شاید اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بات یہ تصور دیتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا تصور نہیں سمجھے اور کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر صرف نماز پڑھنے کا نام دین ہے اور بقیہ سارا کاموں کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، وہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں۔ وہ جو ہلاک کا طبقہ ہے جنہوں نے اسلام کے اس تصور کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا سارا دن مسجد کے اندر بیٹھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، وہ بھی دین کی اس زمرے میں آتا ہے، اور سارا دن بیٹھ کر کے رزق حلال کمانے والا دکاندار کا تاجر جو ہے، جو تجارت کرتا ہے، جو محنت مزدوری کرتا ہے، وہ بھی سارا دن عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا سارا دن مسجد کے اندر بیٹھ کر کے قرآن پاک ایک شخص پڑھتا ہے۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور اس بات کو سمجھنے کے لیے دین کا تصور سمجھ آ جائے گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر ایک شخص پیش ہوئے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تیرے ساتھ کوئی آیا ہے، تیرے اس معاملے پر کوئی گواہی دینے والا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ آپ نے عدالت میں جتنے لوگ موجود تھے ان سے پوچھا، اس شخص کو کوئی جانتا ہے، اس کی کوئی گواہی دے گا؟ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا تو کوئی شخص نہیں بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، میں اسے صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، اس کو مسجد جاتے دیکھا ہے میں نے اور مسجد سے نکلتے دیکھا ہے 5 وقت، بس اتنا جانتا ہوں۔ اس کے سوا آپ نے فرمایا کبھی اس کے ساتھ تو نے لین دین کیا، کبھی تو نے معاملات کیے، کبھی تو نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا، اس کے علاوہ تو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا صرف مسجد میں جانے اور آنے کے عمل کو دیکھ کر کے تیری گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ گویا پتہ یہ چلا کہ مسجد کے اندر صرف نماز پڑھ لینے سے ہی انسان کا کردار درست نہیں ہو جاتا، جب تک وہ حق، سچ، امانت، دیانت، معاملات زندگی، حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر وہ بیلنس دکھائی نہ دے، معاملات زندگی بیلنس نہ دکھائی دے، اس وقت تک یہ نہیں چلتا۔ گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک کل ہے، دین ایک کل ہے۔ صرف مسجد کے اندر دین نہیں ہے، دین سارا کا سارا مسجد سے باہر پڑا ہے، بازار میں پڑا ہے۔ بازار کی زندگی، تجارت کی زندگی، پارلیمنٹ کی زندگی، معاملات کی زندگی، یہ درست کر لے تو دین کا تصور سمجھ آ جاتا ہے اور دین کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کا جو آج ہم نے اصلاح احوال کے حوالے سے موضوع سلیکٹ کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آؤ ہم مل کر کے
دین کے تصور کو سمجھ کر کے حق پر چلتے ہوئے حق کی آواز کو سر بلند کریں اور لوگوں کے معاملات زندگی ان کو درست کریں، ان کے ساتھ معاملات اچھے کر لیں، تو یہ ثواب ہمیں عبادت سے بھی زیادہ میسر آئے گا۔ مذہبی زندگی کے اندر صرف مسجد کی زندگی کے اندر نکل کر کے باہر کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔